मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है आपका पसंदीदा नूर हयात और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन। आपको मालूम है कि इन दिनों इस प्रोग्राम में हम रूमियों के नाम पौलुस रसूल के ख़त का तफसीरी मुताला कर रहे हैं और पिछले प्रोग्राम में हमने 7वें बाब का मुताला मुकम्मल किया था। दोस्तों, एक वादा पिछले प्रोग्राम में मैंने आपसे किया था कि अगले प्रोग्राम में हम रूमियों के ख़त के सबसे अहम बाब में दाखिल हो रहे होंगे, लेकिन मैं आपके सब्र का थोड़ा और इम्तिहान लेना चाहता हूं। आज हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस के नजात के पैराडाइम को। बाइबल मुकद्दस हमें नजात के बारे में क्या बताती है, क्योंकि उसको जाने बगैर हम रूमियों के ख़त के 8वें बाब में दाखिल नहीं हो सकते। पिछले बाब के आखिर में हमने पौलुस की एक दिलदोज आह सुनी थी। पौलुस रसूल ने कहा, हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। और मैंने आपको बताया था ये सिर्फ पौलुस की कहानी नहीं, ये आप बीती भी है और जग बीती भी है। ये आपकी कहानी भी है और मेरी कहानी भी है। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदा की नजात में अभी तक दाखिल नहीं हुए, तो फिर हम भी यही कहेंगे कि हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं, कौन मुझे गुनाह के इस बदन से छुड़ाएगा। पौलुस रसूल ने 7वें बाब में हमें बताया था कि अक्ल के हवाले से वो शरीयत को बहुत पसंद करते हैं और उस पर अमल करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे अंदर वो गुनाह जो बसा हुआ है, जो मैंने नस्ल आदम होने के वसीला से इनहेरिट किया, जो मेरे स्पिरिचुअल डीएनए में शामिल हो गया, वो मुझे शरीयत के ताबे होने से मना करता है। पौलुस रसूल ने कहा कि वो नेकी जो मैं करना चाहता हूं मुझसे बन नहीं पड़ती, और वो बुराई जो मैं नहीं करना चाहता उसको कर बैठता हूं। लिहाजा मेरा अपने ऊपर इख्तियार नहीं, बल्कि वो गुनाह जो मेरे स्पिरिचुअल डीएनए का हिस्सा है, मुझसे ये सब कुछ कराता है, वो मुझ पर इख्तियार रखता है। इसलिए वो कहते हैं, हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं, कौन मुझे गुनाह के इस बदन से छुड़ाएगा। और 8वें बाब में पौलुस रसूल हमें बताते हैं कि उस गुनाह के बदन से छूटने का, उससे रिहाई पाने का तरीक़ाकार क्या है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, पहले मैं आपको बाइबल मुकद्दस की नजात का पैराडाइम, नमूना दिखाना चाहता हूं, और इसके लिए मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा पुराने अहदनामा की सबसे बड़ी कहानी, मखलसी और छुटकारे के हवाले से सबसे बड़ी कहानी की तरफ। और वो कहानी है खरूजे मिस्र की कहानी। दोस्तों, अगर आप पुराने अहदनामा से शनासा हैं तो आपको मालूम होगा कि एक वक्त ऐसा आया था कि बनी इसराइल मिस्र की असीरी में चले गए थे। खुदा ने यूसुफ को पहले ही से मिस्र पहुंचा दिया था और उसको एक आला रुतबा अता किया था। और जब मिस्र में और उसके गिरदनुआ के ममालिक में कहत पड़ा, तो यूसुफ ने अपने बाप को, अपने भाइयों को और उनके खानदानों को कनान के मुल्क से बुला भेजा और वो आकर मिस्र में रहने लगे। जब तक यूसुफ जिंदा था उनकी बड़ी कदर हुई, वो जश्न के इलाके में रहते थे। लेकिन यूसुफ की मौत के बाद आहिस्ता आहिस्ता हालात उनके लिए बिगड़ना शुरू हो गए। वो तादाद में तो बढ़ते चले गए, और जैसा कि खुदा ने अब्राम से एक वादा किया था कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, तो मिस्र में बनी इसराइल एक बड़ी कौम बन गए। लेकिन वो थे गुलामी में, उनसे बेगार ली जाती थी, और जो काम भी वो करते थे उनको उसका मुआवजा नहीं मिलता था। वो सख्त तकलीफ में थे और खुदा के हजूर वो आहो नाला करते रहते थे। और यूं करते करते तकरीबन 400 साल गुजर गए, और जब उनके मसाइब हद से बढ़ गए और उनके हालात हद से ज्यादा खराब हो गए,
تو خدا نے اس ساری سچویشن میں انٹروین کرنے کا سوچا، اور خدا مخاطب ہوا ایک شخص سے، اور اس شخص کا نام تھا موسیٰ۔ ہم سب کو جلتی جھاڑی کا واقعہ یاد ہوگا کہ کیسے ایک دن کوہ حورب پر موسیٰ اپنے سسر یترو کی بھیڑیں چرا رہا تھا کہ اس نے ایک جھاڑی کو جلتے ہوئے دیکھا۔ موسیٰ کو تجسس ہوا، وہ اس جھاڑی کے قریب گیا اور ایک نہایت حیرت انگیز واقعہ اس نے دیکھا، اور وہ یہ تھا، وہ جھاڑی جل تو رہی تھی لیکن بھسم نہیں ہو رہی تھی۔ اور پھر اس کو ایک آواز سنائی دی جو یقیناً الہی تھی، اور اس کو ایک پیغام دیا گیا کہ مصر کو لوٹ جا اور وہاں جا کر فرعون سے کہہ کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کر سکیں۔ یاد رہے دوستو کہ موسیٰ مصر سے مفرور تھا، وہاں اس نے ایک مصری کو قتل کیا تھا، اور اس لیے وہ بھاگتا ہوا مدیان کے ملک میں آ گیا تھا جہاں پر وہ اپنے سسر کے گھر میں رہتا تھا۔ اب موسیٰ کے لیے مصر میں واپس جانا سزائے موت کے مترادف تھا، لیکن وہ مرد خدا جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے بہت سی وضاحتیں چاہیں خدا سے، اس نے خدا کا نام بھی پوچھا کہ میں جب جا کر تیرے لوگوں کو کہوں گا کہ مجھے اس خدا نے بھیجا ہے تو وہ یقیناً پوچھیں گے کہ کس خدا نے؟ تو تب خدا نے اپنا وہ نام موسیٰ پر آشکار کیا جس کے حوالے سے ہم خدا کو پرانے عہد نامہ میں جانتے ہیں، اور وہ نام تھا یود ہے واو ہے، میں جو ہوں سو میں ہوں۔ اور خدا نے کہا تو جا کر میرے لوگوں سے کہنا کہ میں جو ہوں سو میں ہوں نے مجھے بھیجا ہے۔ ہم کہانی سے واقف ہیں، موسیٰ مصر کو پلٹ کر جاتا ہے، اس کو اپنے لوگوں کو کنونس کرنے میں وقت لگتا ہے، اور فرعون کو کنونس کرنے میں اس سے کہیں زیادہ وقت لگتا ہے۔ فرعون مصر کا دل کبھی کبھی پسیجتا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ پھر سخت ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک ایسی سچویشن آ گئی کہ جہاں پر خدا نے 10 آفتیں مصر پر بھیجی، اور ان میں سے آخری آفت تھی تاریکی کی۔ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ ہر بنی اسرائیل خاندان ایک برہ لے اور اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کا خون اپنی چوکھٹ پر اوپر اور دونوں بازوؤں پر لگا دے، اور جب میرا فرشتہ اس ملک میں سے گزرے گا تو جن گھروں پر وہ خون اسے نظر آئے گا وہ ان کو چھوڑ دے گا۔ اس کے علاوہ پورے مصر میں سب پہلوٹے، چاہے وہ انسان کے ہوں، چاہے جانور کے، چاہے فرعون کے، سب مارے جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا، بنی اسرائیل نے وہ پہلی فسح مصر میں منائی، اور اسی رات خدا ان کو اپنے زور بازو سے ملک مصر سے نکال لایا۔ ہم اس کہانی سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں کہ جب بنی اسرائیل موسیٰ کی قیادت میں ملک مصر سے نکلے تو فرعون کی پوری فوج ان کا پیچھا کرتے ہوئے چلی آئی، حتیٰ کہ وہ سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ آگے سمندر تھا، دونوں طرف پہاڑ تھے، اور پیچھے سے مصر کی فوج آ رہی تھی جو اس وقت کی سپر پاور تھی۔ وہ تمام اس وقت کے جدید اسلحے سے لیس تھے، اور بنی اسرائیل کے پاس اپنے آپ کو بچانے کا کوئی وسیلہ نہیں تھا۔ آگے سمندر، دونوں طرف پہاڑ، اور پیچھے مصر کی فوج۔ اور پھر خدا نے انٹروین کیا، خدا جو ان کو ابر کے ستون اور آگ کے ستون میں یہاں تک لے کر آیا تھا، اپنی رہنمائی میں وہاں تک لے کر آیا تھا، خدا بنی اسرائیل اور مصر کی فوج کے درمیان آ گیا، اور ایسا ممکن ہوا کہ بنی اسرائیل سمندر کی تہہ میں سے گزرتے ہوئے نکل آئے،
پانی کو دونوں طرف سے روک دیا گیا، یعنی پانی کی دیواریں بن گئیں اور بنی اسرائیل اس پانی کی دیواروں میں سے، سمندر کی تہہ میں سے گزرتے ہوئے دوسری طرف آ گئے۔ اب یہ بھی سوچئے دوستو کہ جہاں سے پانی ہٹتا ہے وہاں کیچڑ ہوتا ہے۔ جب پانی ہٹا تو وہاں کیچڑ تک نہ تھا، تاکہ بنی اسرائیل آرام سے چلتے ہوئے وہاں سے گزر جائیں۔ اور جب مصر کی فوج نے ان کا پیچھا کیا تو دونوں طرف سے پانی مل گیا اور پوری کی پوری فوج سمندر میں غرق ہو گئی۔ خدا نے معجزانہ طور پر اپنے زور بازو سے اپنے لوگوں کو مصر میں سے نکال لیا۔ اب یہاں تک تو وہ آ گئے، کیا ان کی مخلصی پوری ہو گئی؟ ہرگز نہیں دوستو، کیونکہ سمندر کے دوسری طرف کنعان نہیں تھا۔ وہ موعودہ ملک نہیں تھا جہاں پر خدا ان کو لے جانا چاہتا تھا، بلکہ آگے ایک صحرا تھا، صحرائے سینا۔ اور پھر ہم اس کہانی کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ 40 سال تک بنی اسرائیل اس صحرا میں دشت نوردی کرتے رہے۔ خدا کا حکم ہوتا تھا تو وہ ایک جگہ سے اپنا پڑاؤ اٹھاتے تھے، اور پھر خدا کے ابر کے ستون کے پیچھے چلتے چلتے وہ اس مقام پر آتے تھے جہاں پر آ کر وہ ستون کھڑا ہو جاتا تھا، اور بنی اسرائیل کو یہ اندیا دے دیا جاتا تھا کہ اب انہوں نے وہاں پر پڑاؤ کرنا ہے۔ دوستو، ہم جانتے ہیں کہ اس دوران ان پر بہت سے مصائب آئے، اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اسی صحرا میں 40 سال تک گھومتے پھرتے رہے، حتیٰ کہ ایک پوری نسل مر گئی۔ تو بنی اسرائیل کی مخلصی کا پہلا حصہ وہ تھا کہ جب ایک ہی رات میں خدا ان کو ملک مصر سے نکال لایا تھا، اور بنی اسرائیل کی مخلصی کا، ان کے چھٹکارے کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ وہ اس صحرا میں 40 سال تک گھومتے پھرتے رہے۔ کسی مفسر نے بڑا خوب لکھا ہے کہ خدا کو صرف ایک رات لگی بنی اسرائیل کو مصر میں سے نکالنے کے لیے، لیکن پھر اس کو 40 سال لگ گئے مصر کو بنی اسرائیل میں سے نکالنے کے لیے۔ وہ اپنے ماضی میں رہنا چاہتے تھے۔ وہ اکثر موسیٰ کے وسیلے سے خدا سے گلہ کیا کرتے تھے کہ تو کیوں ہمیں ملک مصر میں سے نکال لایا، حالانکہ ہم تو وہاں پر بہت خوشحال تھے۔ تو چاہتا ہے کہ ہم اس بیابان میں مر جائیں، گل سڑ جائیں۔ اور یوں خدا ان کو سکھاتا رہا، خدا ان کو گھماتا رہا، اور 40 سال کے بعد جب وہ تیار ہو گئے کہ وہ موعودہ ملک میں داخل ہو سکیں، تو خدا انہیں یشوع کی قیادت میں ملک کنعان میں لے گیا، اور پھر وہاں جو کچھ ہوا وہ ہم جانتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تیسرا مرحلہ تھا بنی اسرائیل کی مخلصی کا یا چھٹکارے کا، یعنی اس منزل تک پہنچ جانا جہاں پر خدا ان کو لے جانا چاہتا تھا۔ تو پہلا مرحلہ مصر سے نکلنا، دوسرا مرحلہ بیابان میں دشت نوردی کرنا، اور تیسرا مرحلہ ملک کنعان میں، ملک موعود میں داخل ہونا۔ دوستو، یہ ہے خدا کی نجات کا پیراڈائم، یہ ہے بائبل کی نجات کا پیراڈائم۔ خدا اپنے زور بازو سے بنی اسرائیل کو ملک مصر میں سے نکال لایا، اور اس کے لیے اس کو کتنا وقت لگا؟ ایک رات، ایک رات، اس سے زیادہ وقت نہیں لگا۔ لیکن پھر اگلے مرحلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ 40 سال تک بنی اسرائیل صحرائے سینا میں رہے، اور وہ ملک موعود میں داخل نہ ہوئے، حتیٰ کہ ایک پوری نسل مر گئی۔ موسیٰ بھی اس پرامسڈ لینڈ میں، اس ملک موعود میں نہیں داخل ہو سکا۔ خدا نے یشوع کو چنا کہ وہ یہ کام سر انجام دے، اور تیسرے مرحلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ
ملک موعود میں پہنچ گئے، وہ اس ملک میں پہنچ گئے جس کو دینے کا خدا نے وعدہ ان کے باپ دادا سے کیا تھا۔ میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بائبل مقدس ایک اکائی ہے، اگرچہ کہ 1500-1600 سال کے عرصے میں یہ کتاب لکھی گئی، اس کو لکھنے والے 40 سے زیادہ لوگ تھے، تو بھی اس کی کہانی میں ذرا سا جھول نہیں آیا۔ آپ ایک کور سے لے کر دوسرے کور تک پڑھ لیں، آپ کو ایک ہی کہانی نظر آئے گی۔ آپ اس کو کور ٹو کور پڑھ لیں، آپ کو ایک ہی کہانی ملے گی، اور آپ متعارف ہوں گے ایک خدا سے۔ بائبل مقدس میں ہم مختلف خداؤں کے بارے میں نہیں پڑھتے، جیسا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پرانے عہد کا خدا کوئی اور تھا اور نئے عہد کا خدا کوئی اور ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایک خدا ہے، ایہود خدا ہے، جو پرانے عہد نامہ میں بھی نظر آتا ہے اور نئے عہد نامہ میں بھی نظر آتا ہے۔ میں پہلے بھی آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ اس کا موڈس آپرینڈی، اس کے کام کرنے کا طریقہ بھی ایک ہی ہے۔ جیسے وہ پرانے عہد نامہ میں کام کرتا تھا، ویسے ہی وہ ہمیں نئے عہد نامہ میں بھی کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ دوستو، یہ اتنی لمبی تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ جب ہم رومیوں کے خط کے 8ویں باب میں داخل ہوں تو چیزوں کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو سکے کہ ہم اسی خدا کی بات کر رہے ہیں جو کہ پرانے عہد نامہ میں بھی قادر تھا اور نئے عہد نامہ میں بھی ہمیں قادر نظر آتا ہے۔ اس نے پرانے عہد نامہ میں بھی اپنے لوگوں کو مخلصی دی، ان کو چھڑایا، اور وہ نئے عہد نامہ میں بھی یہی کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اور جس طریقہ کار کے مطابق اس نے پرانے عہد نامہ میں اپنے لوگوں کو چھڑایا، وہی طریقہ کار وہ نئے عہد نامہ میں بھی استعمال کرتا ہے۔ پولس رسول ہمیں بتائیں گے کہ ہماری نجات کے بھی 3 مراحل ہیں۔ پہلا تصدیق، دوسرا تقدیس، اور تیسرا تجلی۔ پہلے مرحلے میں ہم چنے جاتے ہیں، ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے بنی اسرائیل کا ملک مصر میں سے نکل آنا۔ خدا ہمیں بھی ایک پل میں، جب ہم ایمان لے کر آتے ہیں، ہمارے گناہوں سے نکال کر ابدی زندگی میں شامل کرنے کا وعدہ کر لیتا ہے، لیکن اس کے بعد ایک لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے تقدیس کے لیے، یعنی پاک ٹھہرائے جانے کے لیے۔ خدا کا کلام اور خدا کا روح مل کر اس لمبے عرصے میں ہماری حمایت کرتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، تاکہ ہمارے اندر جو گناہ ہے وہ نکالا جا سکے۔ اور یہ مرحلہ چلتا رہتا ہے ہماری طبعی موت تک۔ اور جب ہم مر جاتے ہیں، اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، تو اس وعدے کے ساتھ کوچ کرتے ہیں کہ ہم خدا کی ابدی بادشاہی میں شامل کیے جائیں گے۔ تو دوستو، وہی 3 مراحل جو ہمیں پرانے عہد نامہ میں نظر آئے، وہی 3 مراحل اب ہمیں نظر آئیں گے نئے عہد نامہ میں۔ بائبل ایک ہے، بائبل کا خدا ایک ہے، اور بائبل کے خدا کے کام کرنے کا طریقہ بھی ایک ہے۔ وہ منجی تھا، وہ منجی ہے، اور وہ منجی رہے گا۔ اور میں اکثر لوگوں سے یہ سوال کیا کرتا ہوں کہ بائبل مقدس کے خدا کو اگر ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو آپ کون سا لفظ چنیں گے؟ مجھے بہت متفرق جواب سننے کو ملتے ہیں، لیکن اس کا صحیح جواب ہے کہ بائبل کا خدا نجات دہندہ ہے۔ The God of the Bible is a savior۔ جب جب اس کے لوگوں کو اس کی ضرورت پڑی، وہ خود اتر آیا تاکہ اپنے لوگوں کو بچا سکے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اس جلتی جھاڑی کے واقعے کا ذکر کیا تھا۔
وہاں جب خدا کی موسیٰ سے ملاقات ہوئی تو خدا نے موسیٰ کو کہا، اور میں پڑھ رہا ہوں خروج کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 7ویں آیت سے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور خداوند نے کہا، میں نے اپنی لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی۔ دوستو، بائبل کا خدا بصیر ہے، وہ دیکھنے والا ہے۔ اور پھر اس نے کہا، اور ان کی فریاد جو بیگار لینے والوں کے سبب سے ہے سنی۔ خدا سمیع ہے، وہ سنتا ہے۔ اور پھر اس نے کہا، اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں۔ بائبل کا خدا خبیر ہے، وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ تو اس نے کہا، میں نے دیکھا، میں نے سنا، اور میں خبر رکھتا ہوں کہ میرے لوگ ملک مصر میں کس حالت میں ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ خدا نے کہا وہ شاید کسی اور معبود کو کہنے کی قدرت حاصل نہیں ہوگی۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں اترا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ بائبل کا خدا نجات دہندہ ہے، وہ خود اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے آتا ہے۔ اور یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں اترا ہوں۔ کس لیے اترا ہوں؟ تاکہ اپنے لوگوں کو ان کی تکالیف سے آزاد کر سکوں۔ بائبل کا خدا خود اتر آتا ہے اپنے لوگوں کو چھٹکارا دلانے کے لیے، اپنے لوگوں کو مخلصی دلانے کے لیے۔ اس کے بعد ایک دفعہ پھر خدا کے لوگ یعنی بنی اسرائیل بابل کی اسیری میں چلے گئے۔ وہ وہاں بھی بہت پریشان تھے۔ زبور نویس ہمیں بتاتا ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے، ہم بابل کی ندیوں پر بیٹھ کر روئے۔ اور پھر خدا، بائبل کا خدا جو نجات دہندہ ہے، خود ان کی مدد کے لیے آتا ہے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 40واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، تسلی دو میرے لوگوں کو، تسلی دو، تمہارا خدا فرماتا ہے، یروشلیم کو دلاسا دو اور اسے پکار کر کہو کہ اس کی مصیبت کے دن جو جنگ و جدل کے تھے گزر گئے، اس کے گناہ کا کفارہ ہوا اور اس نے خداوند کے ہاتھ سے اپنے گناہوں کا بدلہ 2 چند پایا۔ خدا اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، میرے لوگوں کو تسلی دے کہ اب میں ان کو دوبارہ سے چھڑانے کے لیے آؤں گا۔ پکارنے والے کی آواز، بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو، صحرا میں ہمارے خدا کے لیے شاہراہ ہموار کرو۔ ہر ایک نشیب اونچا کیا جائے اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا پست کیا جائے، اور ہر ایک ٹیڑھی چیز سیدھی اور ہر ایک ناہموار جگہ ہموار کی جائے، اور خداوند کا جلال آشکارا ہوگا۔ خدا فرماتا ہے اپنے نبی کے ذریعہ سے کہ میرے لیے ایک شاہراہ تعمیر کرو جس پر چل کر میں اپنے لوگوں کو چھڑانے کے لیے آؤں گا۔ ایک راستہ میرے لیے ہموار کرو۔ اور خدا کے لوگوں کے لیے اس میں کیا امید کا پیغام تھا کہ خدا جس راہ سے چلتا ہوا ان کو چھڑانے کے لیے آئے گا، وہ اسی راہ سے ان کو چھڑا کر لے کر بھی جائے گا۔ خدا کا جلال آشکارا ہوگا۔ دوستو، ہم نے شریعت کی کتابوں میں سے خروج کی کتاب میں دیکھا کہ خدا، بائبل کا خدا خود اتر آتا ہے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے۔ پھر ہم نے نبیوں کے صحیفوں میں سے یسایہ نبی کی کتاب میں دیکھا کہ خدا نے کہا، میں آ رہا ہوں اور میرا جلال آشکارا ہوگا۔ اور میں کیوں آ رہا ہوں؟ تاکہ میں اپنے لوگوں کو چھڑا کر لے جاؤں۔ یہ ہے بائبل کا خدا۔ دوستو، یہ ہے بائبل کا خدا جس کو ہم پرانے عہد نامہ میں خود اتر کر اپنے لوگوں کو بچاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔
ایک طرف مصر کی فوج تھی ہر طرح کے اسلحے سے لیس، اور دوسری طرف نہتے بنی اسرائیل تھے۔ کس نے وہ جنگ لڑی؟ یقیناً یودھ ہے، واو ہے، یعنی بائبل کے خدا نے۔ ایک طرف بابل تھا جو اس وقت کی سپر پاور تھی، اور خدا اپنے لوگوں کو ان کی قید میں سے نکال کر لے جاتا ہے۔ اور آگے چلیں تو پھر نیا عہد نامہ ہمیں کچھ اور بتاتا ہے۔ مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت، اور وہاں لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا۔ کون سا کلام؟ وہ جو خدا کا کلام ہے، جو خدا کے ساتھ تھا اور جو خود خدا ہے، وہ مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا ہی جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ خدا اپنے بیٹے کی صورت میں ایک دفعہ پھر زمین پر آ گیا تاکہ مجھے اور آپ کو ہمارے گناہوں سے مخلصی دے سکے۔ تو دوستو، آج کے پروگرام میں میں نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے بائبل مقدس کی نجات کا وہ پیراڈائم رکھ سکوں جو پرانے عہد نامہ میں بھی تھا اور نئے عہد نامہ میں بھی ہے، کیونکہ پولس رسول پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے مسیحیت کی شکل بگاڑ دی۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر اتنی مماثلت کہاں سے ملتی ہمیں کہ ہم پرانے عہد نامہ میں بھی خدا کے کام کرنے کے طریقے کو دیکھیں اور پھر وہی طریقہ ہمیں پولس رسول نئے عہد نامہ میں بھی دکھائیں۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، بائبل ایک اکائی ہے۔ بائبل کا خدا واحد خدا ہے، اور بائبل کے خدا کا طریقہ کار، کام کرنے کا طریقہ بھی ایک ہی ہے۔ اس نے پرانے عہد نامہ میں اپنے لوگوں کو چھڑایا، اور وہ نئے عہد نامہ میں بھی اپنے لوگوں کو چھڑاتا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں اس نے مصر اور بابل جیسی طاقتوں سے اپنے لوگوں کو چھڑایا، اور نئے عہد نامہ میں وہ ہم سب کو ابلیس کے پنجے سے نکال لیتا ہے۔ وہی 3 مراحل جو اس نے پرانے عہد نامہ میں استعمال کیے، وہی 3 مراحل ہمیں اپنی نجات کے بھی نظر آتے ہیں، یعنی تصدیق، تقدیس اور تجلی۔ دوستو، اگلے چند پروگراموں میں ہم ان چیزوں پر تفصیل سے بات کریں گے۔ رومیوں کا خط چارٹر آف کرسچینٹی ہے۔ اگر آپ نے مسیحی الہیات کو سمجھنا ہے تو آپ کو اس خط کو سمجھنا ہوگا، اور پھر اس خط میں سے اگر الہیات ہمیں کسی ایک جگہ مجتمع نظر آتی ہے تو وہ 8واں باب ہے۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کے صبر کو مزید آزمایا، لیکن خداوند نے چاہا تو اگلے پروگرام میں ہم ضرور رومیوں کے خط کے 8ویں باب کی بات کریں گے۔ آج میں نے بنیاد رکھنے کی کوشش کی ہے، اگلے ہفتے اس پر عمارت کھڑی کریں گے۔ تو تب تک کے لیے خداوند آپ سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔ اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو پروگرام نور حیات سے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔